बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 5 अक्टूबर और इतवार का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तानी हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। खबरें बहुत हैं, वक्त कम है क्योंकि 28 नवंबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट का दिन भी करीब आ रहा है। सिर्फ 53 दिन बाकी हैं और इन 53 दिनों में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं जनरल साहब, और वो हर सूरत में बाय हुक और क्रुक जो है वो चाहते हैं कि उनकी एक्सटेंशन हो। लेकिन अभी तक एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन नहीं हुआ क्योंकि हर तरफ से टर्म्स एंड कंडीशंस तय की जा रही हैं कि जनाब हम आपको देंगे एक्सटेंशन, हमें क्या मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान की कौमी सलामती, पाकिस्तान के कौमी मफादात जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो हर सूरत में चूंकि एक्सटेंशन लेना चाहते हैं और एक्सटेंशन लेने के बदले में वो कहते हैं कि जनाब हमें क्या मिलेगा। एक तरफ वो अमेरिका को खुश करने के लिए, अमेरिका को राजी करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहबा के नाज नखरे वो उठा रहे हैं और उनको मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरफ भी जाते हैं वो कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, फिर डील करनी पड़ती है। तो नवाज शरीफ साहब के साथ क्या डील है वो एक अलग मामला है, लेकिन उससे खतरनाक मामला है जो बैरून मुल्क खुफिया मुलाकातें और खुफिया मुआहदे हो रहे हैं। पहले माइंस एंड मिनरल्स का आया और कल एक और शॉकिंग न्यूज़ आ गई और वो थी कि अमेरिका को पेशकश कर दी गई है कि पसनी में आप अपनी बंदरगाह तामीर करें, यानी कि बहरी अड्डा जो है वो बनाएं और मौजें करें। ये कल खबर आई और ये तरीका वारदात होता है कि पहले मीडिया के जरिए से फिलर छोड़ा जाता है ताकि ज़रा जो भड़ास वड़ास निकलनी है निकल जाए और उसके बाद डस्ट बैठ जाए और जहाँ जहाँ से आवाज़ें उठनी हैं उनको ज़रा कर लिया जाए, न्यूट्रलाइज कर लिया जाए। जब वो आवाज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं तो उसके बाद फिर उस प्रोजेक्ट को आगे लेके बढ़ा जाता है। यही काम माइंस एंड मिनरल्स में भी यही पॉलिसी थी। पहले अचानक एक छोटी सी खबर आई और उसके बाद फिर मीडिया में थोड़ी बहुत बहस करवा के और मामले को ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद फिर वही हुआ जो हो रहा है। और अब पता चला कि वो तो जो रेयर हमारी एनर्जी है, मादनियात की मुख्तलिफ अक़साम जो हैं वो कंटेनर भी जाना शुरू हो गए हैं अमेरिका और वो पहुंच गए हैं। तो ये और कल फिर एक बहरी अड्डे की खबर आ गई। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है जनाब कि हमारे जो हुकूमत है वो कमज़ोर है। बंद कमरों में ये फैसले हो रहे हैं और अगर ये बंद कमरों में फैसले इसी तरह होते गए और रियासत को बिल्कुल लाइलम रखा गया तो इसका नुकसान ही नुकसान होता है। परवेज़ मुशर्रफ साहब का मामला हो, ज़ियाउल हक साहब का मामला हो, अयूब खान साहब का मामला हो। अयूब खान साहब ने जो मुआहदे किए उनके असरात हमने 71 में देखे और उनका तवील माशाल्लाह और बुनियादी हकूक और शहरी हकूक की पामाली का 71 में देखा। फिर ज़िया साहब 11 साल रहे और उनका नतीजा हमने खमियाजा भुगता। जो कल्चर हमारे पास आया क्लाशनकोफ का और मंशियात का, उसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब ने जो कुछ किया उसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। तो आज जो कुछ ये करेंगे, जो खुफिया मुआहदे करेंगे, उसका खमियाजा अगले कई दहाइयों तक हमें भुगतना पड़ेगा। मामला बड़ा सेंसिटिव है, इस पे ओपन डिबेट होनी चाहिए पार्लिमान में और मुख्तलिफ फोरम्स जो मौजूद हैं वहाँ पे डिबेट होनी चाहिए। क्योंकि पहले भी जब सऊदी अरब ने यमन के लिए हमसे फ़ौजें मांगी थी तो तब भी बहस करवाई गई थी और बहस के नतीजे में यह नतीजा निकला था कि हमने फ़ौजें नहीं भेजनी, हम हरमैन शरीफैन के लिए ज़रूर भेजेंगे, हम किसी तीसरे मुल्क की लड़ाई में हम शरीक नहीं होंगे। ये उस वक्त फैसला हुआ और उसका फ़ायदा भी हुआ। लेकिन अब जो है, अब बग़ैर मशवरे के, बग़ैर किसी को बताए और जनाब बादशाह सलामत खुद ब खुद ही फैसले किए जा रहे हैं और कोई पूछने वाला है नहीं। अब एक और मामला आ गया है और वो भी ज़रा गौरतलब है। 28 नवंबर करीब आ रही है और इधर से भारत ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। पहले भारत की सियासी क़यादत ने की तरफ से जवाब आया, धमकियाँ आई और फिर फौजी क़यादत की तरफ से धमकियाँ आ गई कि हम तैयारी कर रहे हैं और इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान जो है वो मुंह उठाने के काबिल नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा कि यहाँ तक कह दिया
کہ جناب فیصلہ کرنا پڑے گا پاکستان کو کہ اس نے اپنا وجود برقرار رکھنا ہے یا نہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہی انہوں نے مار کھائی ہے، اچھی خاصی مار کھائی ہے، 6 جہاز بھی پاکستان نے گرائے، پاکستان کی فضائیہ نے گرائے ماشاءاللہ سے، اور زبردست کارکردگی رہی۔ لیکن اتنی جلدی یہ آخر کیا چل رہا ہے پیچھے کہ اتنی جلدی جو ہے وہ دوبارہ سے بھارت جو ہے وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور فوجی قیادت نے بھی دھمکیاں دے دی، اور انڈیا کی طرف سے سیاسی قیادت کی طرف سے بھی۔ اور اب جو نیا ہے، ایک تو مجھے مقبوضہ کشمیر سے اطلاع ملی کہ وہاں پہ بھی کوئی نہ کچھ کاروائی شرارت ہو سکتی ہے، اور سر کریک کا کل اشارہ کیا کہ سر کریک پہ اگر کوئی حرکت کی تو پھر ہم بھرپور جواب دیں گے۔ لیکن سوال جو بنیادی سوال ہے جی، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے مودی دوست ہیں، اور پہلے بھی جو لڑائی ہوئی اس میں نواز شریف صاحب کا بھی ٹویٹ اکاؤنٹ خاموش رہا اور مریم صاحبہ کا بھی خاموش رہا۔ دونوں نے باپ بیٹی نے نریندر مودی کا بالکل ان کی مذمت نہیں کی، اور ان کی جارحیت کی مذمت نہیں کی، اور باقی اچھا اچھا کھیلتے رہے، ادروائز وہ اس طرف نہیں گئے۔ اور اس کے بعد بھی ہماری اطلاع کے مطابق ان کے تعلقات خراب نہیں ہوئے، تعلقات ٹھیک ہیں، کیونکہ ہم نے ٹویٹ ہی نہیں کی، اور ہم نے کہا کہ جناب نہیں، ہم سیفٹی والو کا کردار ادا کریں گے۔ یہ بات کی گئی اندرون خانہ، تاکہ وضاحت پیش کی کہ ہم یہ ٹویٹ کیوں نہیں کر رہے۔ تو ٹویٹ تو کرنا تھا، پوسٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کی۔ اب وہی سارا سین ہے، تو اب کیا مسئلہ ہے، اور پھر یہ ٹائمنگز کون سی ہیں، تو یہ پتہ کرنا چاہیے ہماری فوجی قیادت کو، اس اینگل سے بھی پتہ کروانا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کہ ویسے تو نواز مودی بھائی بھائی ہیں، اور ویسے تو انکل مودی کہا جاتا ہے جاتی عمرہ میں، تو جب اتنی زیادہ گہری یاریاں ہیں تو پھر یہ مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ 28 نومبر کی تاریخ قریب ہے، چینج آف کمانڈ ہے، اور اس کے پیچھے کون سا یہ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ جاتی عمرہ کا کہوں گا کہ جاتی عمرہ والوں پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے، اور اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ پہلے بھی نریندر مودی صاحبہ کو، کیونکہ پہلے بھی بھارتی وزیر اعظم انکل مودی کو کچھ نہیں کہا جاتی عمرہ سے۔ تو بہرحال اب جی بھارت کی اس دھمکی کا جواب دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا جی کہ اس دفعہ اگر بھارت نے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ہم پھر سوچیں گے نہیں، ہم ذرا مزید، انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو ہم نے ذرا تھوڑا بہت کر لیا تھا مائنس پلس، لیکن اب مائنس پلس نہیں کریں گے، اب ہم بھارت کے اندر جا کے دور دراز علاقوں کو ہٹ کریں گے۔ تو یہ ایک جنگی ماحول جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر بن گیا ہے۔ اب مسئلہ بڑا کلیئر ہے کہ ایک طرف آپ اسرائیل کے ساتھ انگیج ہو چکے ہیں، ٹرمپ کے ساتھ انگیج ہو چکے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ آپ مسلم حکمرانوں سے رابطہ کر رہے ہیں، اور ایک طویل دورہ کر کے آئے ہیں امریکہ کا، ہمارے آرمی چیف بھی اور پرائم منسٹر بھی، اور وسیع و عریض دورہ کیا ہے۔ تو ایک طرف ہم یہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف انڈیا جو ہے، ابھی نریندر مودی کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پچھلے دنوں ٹیلی فون پہ بات بھی ہو گئی، معاملات بھی ٹھیک ہو گئے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو اب کیا مسئلہ ہے، پھر جو چائنا اور انڈیا کے درمیان فضائی رابطے بحال ہو گئے ہیں، اور جو فضائی سروس بند تھی 5 سال سے، وہ فضائی سروس دوبارہ بحال ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آپس میں جو رابطے منقطع تھے وہ بحال ہو چکے ہیں، اور مزید اب کلوزنس آ رہی ہے۔ تو یہ ایک خطے میں ایک طرف نئی دوستیاں بن رہی ہیں، تنازعات ختم ہو رہے ہیں چائنا اور انڈیا کا، اور ہمارا جو ہے وہ تنازع بڑھ رہا ہے انڈیا اور پاکستان کا۔ تو یہ از خود ایک بہت بڑا سوال ہے، اور پھر یہ کہ ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے ہی یہ کیوں بھارت جو ہے وہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے، یا اس طرح کا جنگی جنونیت پائی جاتی ہے۔ اس پہ میں کہوں گا ضرور کہ جناب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، ضرور کریں، ضرور سوچیں کہ کس کو انڈر پریشر لانا مقصود ہے، اور یہ سارا اس کے پیچھے ہو کیا سکتا ہے۔ اگلی بات ہے جی، دوسری جانب آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب کے خلاف ایک
بہت بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے، اور پاکستان ورلڈ الائنس ایک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، اور اس میں یورپی یونین میں جو ممالک پائے جاتے ہیں وہاں کے یہ باسیوں نے کی تنظیم ہے انسانی حقوق کی، اور اس میں برطانیہ کے اور یورپ کے جو ہیں شامل ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی اور ادروائز بھی۔ انہوں نے کل ایک ایونٹ کیا، اور اس میں میں بھی اس سیشن میں شریک ہوا جو کہ شہید ارشد شریف سے متعلق تھا، کیونکہ شہید ارشد شریف کو 2 سال ہونے کو ہیں، تو اس معاملے کو پاکستان ورلڈ الائنس PWA کے فورم سے اٹھایا گیا۔ شہید ارشد شریف صاحب کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا گیا، اور 3 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کا مقدمہ قتل کا کچھ نہیں پتہ چل رہا، کہ نہ تحقیقات ہو رہی ہیں نہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس پہ ایک طویل نشست تھی، اس میں شہزاد اکبر صاحب بھی تھے، عمران ریاض صاحب بھی تھے، ڈاکٹر عثمان بھی تھے، اور باقی بھی کافی لوگ موجود تھے جی۔ اور ان میں ایک ہماری جج صاحبہ آئی ہوئی تھیں یورپ سے، اور انہوں نے بھی شرکت کی خاص طور پہ، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ، اور ان کے اچھے لنکس ہیں۔ جو بنیادی بات ہے، ان کے لنکس بہت اچھے ہیں عالمی تنظیموں کے، عالمی اداروں کے ساتھ جو انسانی حقوق کو دیکھتے ہیں۔ تو کل ایک پیٹیشن، ایک نہیں بلکہ 15 ملکوں کو پیٹیشن بھیجی گئی ہیں، اور پیٹیشن سے مراد ہے باقاعدہ طور پہ ایک نوٹ بھیجا گیا ہے جی، مقدمہ کہہ لیں آپ۔ تو 15 ملکوں کو پیٹیشن بھیجی ہیں اس تنظیم نے، اور اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے جو آمرانہ اقدامات ہیں، ڈکٹیٹرشپ ہے، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ ہے، اس پہ انہیں کہا گیا ہے جی کہ ان پہ پابندیاں لگائی جائیں، اور یہ فاشسٹ ملٹری ڈکٹیٹر کو نام سے ان پہ جنرل صاحب کو یاد کیا گیا اس میں، اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہیں، اور پھر انسانوں کا قتل عام ہوا، 26 نومبر کا حوالہ دیا گیا ہے، 9 مئی کا حوالہ دیا گیا ہے، اور جو بھی اس دوران ہوا، اور بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا 15 ملکوں میں یہ پیٹیشن فائل کی گئی ہے، اور 15 ملکوں کو کہا گیا ہے کہ اس پہ وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب پہ پابندیاں عائد کی جائیں، اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس میں شہید ارشد شریف صاحب کا بھی ذکر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو کچھ میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، جوڈیشری کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ سارے جو ہیں اس پیٹیشن میں ڈیٹیل جو ہے اس میں درج ہیں۔ تو یہ کوئی خوش آئند اطلاع نہیں ہے جنرل صاحب کے لیے، کیونکہ ہر طرف گڈی گڈی چل رہا ہے، لیکن دوسری جانب یہ جو ہے کام ہو گیا ہے، اور معاملہ اس طرف چل رہا ہے۔ ایک اور خبر دی آپ کو بتائیں کہ آج یوم پیدائش منایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کا، اور ٹویٹر پہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے عمران خان صاحب کا یوم پیدائش، اور اس دوران گرفتاریاں بھی کی گئیں، کیک کاٹنے کی تقریبات پہ چھاپے مارے گئے۔ جو PTI کے کارکنان عمران خان صاحب کے جو دیوانے ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ جہاں جہاں بھی انہوں نے کوشش کی، وہیں پہ بشمول کراچی کے، سندھ کے، بلوچستان کے، اور خاص طور پہ پنجاب تو ہے ہی ہے، وہاں پہ بھی یہ چھاپے مارے گئے، اور کیک جو ہے وہ کیک جو کھانا تھا کارکنوں نے، وہ پولیس اٹھا کر لے گئی، اور انہوں نے نوش فرمائے۔ تو یہ سلسلہ ایک چیز چل پڑا ہے، اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب عوامی نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ نون ہیں، دونوں فارم 47 کے، دونوں آمنے سامنے ہیں، ایک دوسرے پر کافی گولہ بارود پھینک رہے ہیں، اور امیر حیدر علی خان ہوتی نے جی جواب دیا ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی رات کے 2 بجے تنظیم سازی کرتے ہوئے میں کبھی نہیں پکڑا گیا، 2024 الیکشن میں صرف اس لیے ہارے کہ میں نے آپ کو ووٹ دیا، باقی مجھ پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات نہیں ہیں۔ ایمل ولی خان سے سیکورٹی واپس لے لی ہے مرکزی حکومت نے، اور اس بنیاد پہ کہ انہوں نے آرمی چیف سے متعلق گفتگو کی کہ انہیں کس نے کہا تھا کہ وہ سیلز مین بن کے چلے جائیں امریکہ اور ہمارے معدنیات کو بیچنے کی کوشش کریں۔ تو اس سے لڑائی چل پڑی ہے جی،
اور احمد ولی خان سے سیکورٹی لے لی، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار پھر یہی حکومت ہوگی اور یہی حکمران ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی، فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔